जिस तरह सानिया को घसीट और खींचकर गाड़ी में डाला गया था, उसका सर बुरी तरह गाड़ी के दरवाजे से टकराया, मगर इस वक्त उस तकलीफ का एहसास नहीं हुआ। मैं अगवा हो गई हूँ, पहला ख्याल उसके जहन में यही आया। ड्राइविंग सीट पर वो शख्स आकर बैठा ही था कि सानिया ने उस पर बिल्ली की तरह कुराकर हमला करने का इरादा किया, मगर ऑन पर नजर पड़ते ही वो ठंडी हो गई। पहला इत्मीनान तो ये हुआ कि अगवा से बच गई। ऑन ने गाड़ी चला दी तो सानिया का गुस्सा भी उठ कर आया। ये क्या बदतमीजी थी, बल्कि बद तहजीबी। सर की चोट जैसे अभी अभी लगी हो, ऐसी टेस उठी थी दिमाग में, पेशानी का दर्द अलग। तुम जैसों के साथ जो भी किया जाए वो कम है। ऑन का लहजा उफ, पत्थर बरसाता। सानिया बिलबिला उठी, रूह तक चोट गई थी। जुबान से बरसने वाले पत्थर रूह को ही जख्मी किया करते हैं ना। मुझ जैसों से क्या मुराद है तुम्हारी? और ये गाड़ी रोको, रोको इसे। तिलमिलाकर बेहद गुस्से से कहती हुई सानिया ने स्टीयरिंग थामे ऑन के हाथों पर हाथ मारा तो गाड़ी सड़क पर लहरा सी गई। वो अभी मेन रोड पर दाखिल हुए थे। पागल हो गई हो, एक्सीडेंट करवाओगी। ऑन ने बाएं हाथ से उसे पीछे धकेला। हाँ, एक बार का मरना कबूल है मुझे, सानिया ने चिल्लाकर कहा तो ऑन ने नागवारी से इसे देखा। वो वैसी ही दिखाई दी, हर धर्म और जिद्दी। किसी खुशफहमी में मत रहना, डेट पर नहीं ले जा रहा हूँ, कुछ बातें बातें करनी है तुम पर और कुछ हकीकत, कटेले अंदाज में कहा गया। भाला सीधा सानिया के दिल में खुबा। वो जो समझ रही थी कि मुखालिफ की खामोशी का मतलब सब ठीक है, तो वो सोच गलत निकली। और अना परस्त तो वो भी बहुत सख्त थी। अखरोट का सा खोल फौरन ही वो खुद ऊपर चढ़ा लिया। लो भला, लड़कियां मॉम की गुड़ियां थोड़ी होती हैं, जरा जरा सी बात पर गर्म होकर पिघला डालें उन्हें। खुशफहमी में तुम घिरो ऑन अब्बास, मेरा रवैया तो अव्वल रोज से ही यही है। घुटने तो तुमने टेके थे, मैंने नहीं। क्या बर्फ थी लहजे में। ऑन तो तड़ा भी उठा गोया। कितने आराम से वो बावर करा गई थी कि ना कल ऑन अब्बास को कुछ समझती थी और ना आज समझती है। जहर आलूद तीर। शट अप। मैं अगर तुमसे नरमी से पेश आ रहा हूं तो इसका यह मतलब नहीं कि घुटने टेक चुका हूं तुम्हारे आगे। सिर्फ तुम्हारे लड़के होने का एहसास है मुझे। ऑन के हाथों की ग्रेस स्टीयरिंग व्हील पर सख्त थी। दांत कचकचाकर बोला। सानिया अपना मुस्तरिब सर हाथ से फैलाया। वेरी गुड। वापसी पे मुझे मामू जान से जरूर मिलवाना। ये सर की चोट तो मैं जरूर ही दिखाऊंगी जो तुमने अगवा करने के दौरान लगाई है मुझे। अगवा करने के लिए तुम ही रह गई हो ना इस दुनिया में। ऑन ने तनफुर से नकारा भरा। तुम्हारा अमल तुम्हारे लफ्जों से मेल नहीं खा रहा ऑन। तलखी सानिया के लहजे में भी बराबर की थी। कब से पीछा कर रहे हो मेरा? यूं ही तो विलन बन के टपक नहीं पड़े अभी आके घर के बाहर। इस कदर तमस्कर। उफ उफ। ऑन का दिल चाहा सामने दरख्त में गाड़ी दे मारे। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने शादी के नाम पे? अच्छी तरह दांतों को पीस और कचा लेने के बाद ऑन ने सर्द लहजे में पूछा। मेरे ख्याल में आखिरी फोन कॉल पे हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं। सानिया ने बस गुस्सा जताया। सानिया, मजाक नहीं, जिंदगी है। ऑन संजीदा हुआ। इस जिंदगी का मजाक तुम बना रहे हो, मैं नहीं। वो सामने अंधेरे में घूरते हुए तलखी से बोली। हम एक अच्छा फैसला करके अपनी जिंदगियों को बेहतर बना सकते थे। ऑन ने जितनी आसानी से कह दिया। इन लफ्जों को सुनना सानिया के लिए इतना आसान साबित ना हुआ था। दिल जैसे किसी ने चीर सा दिया हो। मेरी जिंदगी की फिक्र तुम मेरे लिए छोड़ दो और अपनी जिंदगी का जो फैसला करना चाहते हो कर लो। बड़े हौसले से सानिया ने अपने दिल के टुकड़े करके ऑन का हिस्सा अलग करना शुरू किया था। आंसू थे कि उमड़ते पड़ते, मगर वो अपनी जिंदगी की तमाम तर बर्दाश्त आजमाने पर मजबूर थी। आंसू रोकने की कोशिश में हलक दुखने लगा। यही तो नहीं कर सकता। ऑन ने दोनों हाथ उठाकर स्टीयरिंग पर मारे और सुलगते हुए बोला। ये हम दोनों की मर्जी से होने वाला फैसला है। तुम अपनी बात पर जाओ और बाकी का सरदर्द मेरे लिए छोड़ दो। ऑन ने बात खत्म करते हुए गाड़ी रोक दी। फुप्पो का घर आ गया था। ऑन ने उसकी तरफ देखकर चुपते लहजे में कहा। वैसा ही इनकार जैसा तुमने पहले किया था। सानिया खामोशी से गाड़ी से उतर गई। ऑन ने नीचे उतरकर पिछली नशिस्त पर बिखरे सानिया के शॉपिंग बैग्स निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए। सानिया ने बैग सामते हुए ऑन की तरफ देखा। मैंने जो फैसला करना था वो कर चुकी हूँ, अब तुम्हारी बारी है। सानिया ने हौसले से उसे आज़ाद किया, मगर ऑन की तवज्जो उसके अल्फाज पर नहीं उसकी पेशानी पर थी, जहाँ शायद गाड़ी की रगड़ से हल्का सा खून रस रहा था। ऑन का दिल कटने लगा। उसने बेख्तियार और बिला इरादा ही सानिया का हाथ थामा तो वो जो गेट की तरफ मुड़ रही थी करंट खाकर पलटी। एक सेकंड ठहरो। वो अपने वॉलेट में से कुछ निकाल रहा था। सानिया बड़ी जब्त से खड़ी रही। ऑन ने सनी प्लास निकालकर उसकी पेशानी के जख्म पर लगाया तो वो साकित सी रह गई। ऑन को दर हकीकत ये चोट अपने दिल पर लगती महसूस हुई थी। वो सानिया को एक कांटा चुभने जितनी तकलीफ भी नहीं देना चाहता था, मगर जब सानिया को गुस्से से घसीट कर गाड़ी में डाला तो इस वक्त शायद वो इंसान नहीं रहा था।
आई एम सॉरी। नरम और बहुत हारा हुआ सा लहजा। सानिया का दिल पिघल कर मौम हुआ और आंखों के रास्ते बह निकला। उसके बिल्कुल नजदीक खड़ा ये शख्स अब उसके लिए क्या था? वो अगर अभी जान जाता तो अपने होने पर फख्र करता। और जो चोट दिल पर लगा रहे हो उसका क्या? रोंदे हुए लहजे में कहती वो यकलक पलटी और डोरबेल पर हाथ रख दिया। फौरन ही उसे एहसास हो गया कि औरत के लिए अपनी शिकस्त का इजहार करना किस कदर मुश्किल काम है। आपस में मोहब्बत और मान हो तो औरत के लिए शिकस्त का इजहार रोमांस कहलाता है, लेकिन अगर यही काम वहां करना पड़े जहां मामला एक तरफा हो तो औरत को ऐसा इजहार जिल्लत के मुतरादिफ लगता है। सानिया भी उसी मकाम पर खड़ी थी जहां आज यह इजहार जिल्लत लग रहा था। वो दरवाजा खुलने पर मुड़ के देखे बिना अंदर चली गई और ऑन अब्बास उसके पहेली नुमा लफ्जों के दरिया में चक फेरियां खा रहा था। ये औरत भी कैसी पहेली थी जिसका जवाब मर्द के पास तो हरगिज नहीं है। औरत को रुंधे हुए उसका ऑन को रुंधे हुए उस लबो लहजे का जवाब नहीं मिल सका था। जीती हुई औरत का इतना हारा हुआ अंदाज। माउफ दिमाग लिए वो गाड़ी में जा बैठा। अंदर आते ही उसने लाउंज सोफे पर शॉपिंग बैग्स फेंके और खुद भी वहीं गिर के हाथों में मुंह छुपाया और फूट फूट कर रोने लगी। खाला जान तो इसके इंतजार में वहीं मैगजीन लेके बैठी थी। अन्ना के ऊपर से झांकते हैरान परेशान हो गई। हाय, तुम्हें क्या हो गया आते ही? वो मैगजीन साइड पे रखते उठ के उसके पास आ बैठी तो सानिया के आंसू तो क्या सांस भी थम सी गई थी। शदीद जज्बातियत में उसने खाला की मौजूदगी का नोटिस ही नहीं लिया था। उसने चेहरे से हाथ उठाए, पसीफ्ता चेहरा, सुर्ख हुई आंखें और सूं सूं करती नाक। खाला का दिल किसी ने मुट्ठी में कर लिया। इन्होंने बेख्तियार उसे थाम के अपने साथ लगा लिया। सानिया, मेरी बच्ची, क्या हुआ है? उनके जहन में कई बहम चकाचक रेलगाड़ी की तरह गुजरे थे। वो यूं ही खामोशी के साथ उनके साथ लगी उनकी मोहब्बत और शफकत को महसूस करती खुद को संभालती रही और खाला बेचारी हौलती रही। तुम अपने दोस्त के साथ शॉपिंग करने गई थी ना? वो आहिस्ता से उनसे अलग होकर दुपट्टे से चेहरा साफ करते हुए खनकारी और फिर साफ मगर धीमी आवाज में जवाब दिया, जी, कर ली शॉपिंग। तो फिर रोई क्यों? इन्हें अचंभा हुआ। वो उठते हुए अपने शॉपिंग बैग्स इनके सामने उलटकर बात बराए बात बोली, ऐसे ही दुकानदार इतनी महंगी महंगी चीजें बता रहे थे, अभिया के साथ मैंने भी अपनी चीजें ली हैं। तो इस वजह से रोई कि दुकानदार ने चीजें महंगी बताई? खाला की आवाज मारे हैरत से कुछ ज्यादा ही बुलंद हो गई। सानिया सटपटाई, नहीं, रोई तो ऐसे ही थी बस। सानिया, खाला ने तादीबी अंदाज में उसे पुकारा और इस पुकार का मतलब वो अच्छी तरह समझती थी। उनके पास बैठी और लाड से उनके गले में बाजू डाल दिए। ऐसे ही ख्याल आया कल आपको छोड़ के चली जाऊंगी वापस। बेवकूफ, शादी पे मैं भी इनवाइटेड हूँ। खाला के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। सानिया की आंखें भी नम होने लगीं। अब तो बहाना बनाने की जरूरत भी नहीं रही थी। कब मिल रही हो स्वीटहार्ट? सैफी बेकरार था। रुबाब ने कोफ्त से भवें अचकाई। शुक्र है कि वीडियो कॉल नहीं थी, वरना सैफी को अपनी औकात जरूर पता चल जाती। तुम कब आए? तुम्हारा तो 1.5 हफ्ते का स्टे था ना अबुधाबी में। बस, वो आ भर के बोला, तुम्हारी याद अब कहीं हफ्ता भर से ज्यादा टिकने ही कहाँ देती है हनी। तुम्हारे लिए शॉपिंग की है, बहुत आला। रुबाब के होंठों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट खिल गई। ना किया करो सैफी, क्यों रुपया खर्च करते हो? मेरे पास चीजों की कमी है क्या? वो बन के बोली। जाया? सैफी गोया बुरा मान गया। हुसन का सदका निकालता हूँ मैं तो, मोहब्बत है ये मेरी। ओफो, एक तो तुम नाराज बहुत जल्दी हो जाते हो। ओके, आई विल एक्सेप्ट, लेकिन आइंदा के लिए एहतियात करना। रुबाब ने गोया उस पर एहसान धरा। दूसरी जानिब सैफी जेरे लब उसे बेआवाज गाली देकर रह गया। तुमने वादा किया था मेरा फ्लैट देखने आओगी। वो उसे याद दिला रहा था। रुबाब बड़े नाज से हंसी। कौन सा मेरा है जो मैं उसे देखने आ जाऊं? खजाना भरा पड़ा है स्विस बैंक में अपना जानम, मुंह दिखाई में ब्लैंक चेक दूंगा तुम्हें। और रुपया तो इतना है कि अपने पास के हनीमून पर तुम्हें वाकई चांद पर ले जा सकता हूँ मैं। इधर अगर ख्वाहिशात की मारी नफ्स की गुलाम थी तो दूसरा भी सैफी भी शैतान का आला कार था। वो लड़कियों की नफ्सियात से अच्छी तरह वाकिफ था। अपने बिजनेस के दौरान उसका हर तरह की लड़कियों से वास्ता पड़ता था। कुछ अबिया मुराद जैसी थी जो इनकी कैद में रहकर भी इज्जत का सौदा न करती थी, और कुछ रुबाब एहसन जैसी जो दौलत के चकाचौंध से मुतासिर होकर घुटने टेक देती थी, और बहुत सी हिना जैसी हालात और गुर्बत की मारी जिनके लिए पैसा सब कुछ होते जिनके लिए इज्जत सब कुछ होती है, मगर एक बार इज्जत जाने के बाद वो एहतजाज करना छोड़कर इस दलदल में धंसती जाती हैं, शायद कुदरत से बदला लेने के लिए। यूं ही तो उनको खसारे में नहीं कहा गया ना। उसकी लावजनी कोई अक्लमंद लड़की होती तो फूक फूक के कदम रखती, मगर रुबाब की अकल तो सोने का पानी चढ़े जेवरात और महंगे गिफ्ट ने सलब कर रखी थी। उसका दिल बहुत तरंग में धड़का, चेहरा तमतमा उठा।
اوہ سیفی، یو آر ڈارلنگ۔ وہ ستارے توڑ لانے کی بات نہیں کر رہا تھا، چاند پہ لے جانے کا کہہ رہا تھا، اور رباب کو یقین تھا کہ وہ واقعی اسے لے جا سکتا تھا۔ موئز کے ناروا رویے کا دکھ ہلکا پڑنے لگا۔ پھر ڈن کرو یار، کب آ رہی ہو فلیٹ دیکھنے؟ سیفی بڑی آس سے پوچھ رہا تھا۔ رباب کے ہونٹوں پر طمانینت بھری مسکراہٹ کھل گئی۔ وہ سیفی جیسے چیک کو کیش کرنے کا طریقہ جانتی تھی۔ ثانیہ نے بذات خود فون کر کے موئز سے 1000 وعدے لیے تھے ابھیا کو شادی میں ساتھ لانے کے، اور موئز کی کیا مجال ثانی جیسی زبردست خاتون کے ساتھ آنا کانی کرنا، مگر شاید اتنے عرصے میں تبدیلی آ ہی گئی تھی۔ موئز کو ابھیا کے لیے اب نفرت نہیں محض کوفت کا احساس ہوتا تھا، جو کہ ابھی بھی ہوا، مگر وہ جانتا تھا کہ ثانیہ نے ابھیا کے ساتھ اچھا خاصا بہناپا گاڑ رکھا ہے۔ اون سے شکایت کی تو اس کا جلا کٹا انداز، تمہیں تو وہ زبردستی ابھیا کو ساتھ لے آنے کا کہہ رہی ہے، میرے ساتھ تو زبردستی شادی کر رہی ہے وہ، اور میں بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا۔ موئز ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گیا۔ دنیا میں بڑے بڑے دکھی بھرے پڑے تھے۔ کھانے کے بعد سفینہ سونے کے لیے چلی گئیں۔ زارا اور اعراز بچوں کی طرح ٹی وی کے ریموٹ کے لیے لاؤنج میں جھگڑ رہے تھے۔ عمر اور موئز لان میں ٹہلنے نکل آئے۔ کچھ عمر کی طبیعت صاف کرنے کا بھی ارادہ تھا، ورنہ موئز نے پچھلی دوستی کو تو اس بار ذرا بھی ملحوظ خاطر نہ رکھا تھا۔ موسم کافی گرم ہو گیا اب تو، عمر بولا۔ خیر شامیں ٹھنڈی ہیں ابھی، موئز نے اختلاف کیا۔ جواباً وہ ایک لمبی سی ہوں کر کے چپ ہو گیا۔ تم ابھی یہاں سے کیا بکواس کرتے رہتے ہو، غریب بہن اور شادی کا مسائل وغیرہ؟ موئز نے حساب صاف کر لینا مناسب سمجھا۔ وہ عمر ڈھٹائی سے ہنسنے لگا۔ وہ تو بس ایک جوک تھا، مگر یار اٹس ویری اسٹرینج، آج کل کے دور میں اتنی سیدھی سادھی لڑکیاں نہیں ہوتی، تمہاری محترمہ اپنی طرز کا آخری پیس رہ گئی ہیں بس۔ وہ متاثر ہونے والے انداز میں بولا تو موئز نے بے رخی سے اسے جھڑک دیا۔ اب اپنی فضول حرکتوں کی پٹاری بند ہی رکھنا، وہ دوسری لڑکیوں جیسی نہیں ہے، نیکی کی پری ہے وہ، 1 منٹ نہیں لگا اسے 5000 نکال کے مجھے تھمانے میں۔ عمر مسکرایا۔ موئز نے چاند کی روشنی میں اس کی مسکراہٹ کو کھود کر جیسے کوئی اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ خفیف سے کندھے اچکا کر بولا، میں ہمیشہ اپنا نیکسٹ موبائل پہلے والے سے بہتر لیتا ہوں، ہم میں سے ہر کوئی ایسا ہی کرتا ہے، ہمارا اگلا قدم پہلے سے مضبوط ہوتا ہے۔ وہ عجیب سی باتیں کر رہا تھا۔ موئز نے نہ سمجھنے والے انداز میں عمر کو دیکھا۔ وہ سنجیدہ تھا، ٹھہر ٹھہر کر بولا، مجھے یقین ہے کہ جسے تم ابھیا پر فوقیت دے رہے ہو وہ ابھیا سے بڑھ کے خوبیوں سے مالا مال ہوگی، اتنے ہی انوسینٹ اور با کردار۔ موئز کا ذہن سنسنا اٹھا۔ وہ کس پس منظر میں یہ بات اسے سنا رہا تھا؟ یقیناً سفینہ بیگم اسے رباب میں موئز کی دلچسپی کے متعلق بتا چکی ہوں گی۔ میں اپنی زندگی کی ترجیحات اچھی طرح جانتا ہوں، اور اس کے لیے مجھے کسی سے ڈکٹیشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ موئز کا لہجہ سرد تھا۔ تم اون کی شادی میں شرکت کرنے جا رہے ہو؟ لمحہ بھر اسے دیکھتے رہنے کے بعد یکالک ہی ہلکا سا مسکرا کر عمر نے ٹاپک ہی بدل دیا۔ وہ ایسا ہی تھا، ہمیشہ سے لہجوں کی زبان سمجھنے والا، کوئی بات دل پہ لیتا ہی نہیں تھا۔ موئز نے بھی گہری سانس بھر کے خود کو قدرے معتدل کیا اور اس بات میں سر ہلایا۔ پھر کچھ سوچ کر موئز نے اسے گھور کے دیکھا۔ ایک بات تو بتاؤ، ماما نے تمہیں یہ رشتہ ختم کرنے کے لیے بلوایا ہے یا پکا کروانے کے لیے؟ مجھے وہ لڑکی بہت مظلوم لگی ہے موئز، زمانے اور حالات کی ستائی ہوئی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد عمر سنجیدگی سے بولا۔ اس کا قطعاً ارادہ نہیں تھا موئز کو یہ بتانے کا کہ وہ ابھیا کے حالات زندگی کی اصل رپورٹ اون عباس سے حاصل کر چکا ہے۔ موئز اسے یوں ہی تیز نظروں سے دیکھتا رہا تو عمر صفائی پیش کرنے والے انداز میں دوبارہ بولا، جب پھپھو نے مجھے بتایا کہ اس طرح تم کسی لڑکی کے چنگل میں پھنس گئے، مجھے لگا شاید کوئی غلط قسم کی لڑکی ہوگی، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک خاندانی لڑکی ہے۔ انکل کا اس سے ہٹ کے ایک جذباتی لگاؤ تھا، تبھی انہوں نے اپنا سب سے عزیز بیٹا اس کے حوالے کر دیا۔ موئز کو یاد آیا، امتیاز احمد کو موئز کے ساتھ ابھیا کے نکاح والے فیصلے پر بہت اطمینان تھا۔ کبھی اس سے ملو گے تو میرے فیصلے کو بہترین پاؤ گے، وہ کہا کرتے تھے۔ وہ ایک پڑھی لکھی اور خوبصورت لڑکی ہے۔ کیا میں وجہ پوچھ سکتا ہوں جس کی بنا پر تم اسے چھوڑنا چاہتے ہو؟ عمر محتاط انداز میں پوچھ رہا تھا۔ موئز نے خالص ذہن کیفیت میں اسے دیکھا۔ وہ خوبصورت نہیں؟ بہت خوبصورت تھی۔ موئز نے پل بھر کو سوچنا چاہا۔ واقعی سفینہ بیگم کے دباؤ کے علاوہ اور کیا وجہ تھی ابھیا سے جان چھڑانے کی؟ اس نے دل کو ٹٹولا۔ کیا میں اس سے اس لیے نفرت کرتا ہوں کہ وہ سالیہ کی بیٹی ہے؟ وہ سالیہ جو میری ماں کی زندگی کی خوشیوں کی قاتل ہے۔ وہ دنگ رہ گیا۔ اس نے اپنے دل کو ابھیا کی نفرت سے خالی پایا تھا۔ اسے خود سے الجھتا چھوڑ عمر خاموشی سے اندر چلا گیا۔
سفیر کی واپسی کی خوشخبری سنی ہے میں نے۔ ناشتے کے میز پر سفینہ نے گویا دھماکہ ہی کر دیا۔ بہت سرخوشی کا سا عالم تھا ان کے لہجے میں۔ معیز کو بھی خوشی ہوئی، جبکہ عمر اور اعراز نے خواہ کھانس کھانس کے زہرا کو نروس کر دیا۔ یہ تو بڑی اچھی خبر سنائی آپ نے، معیز مسکرایا۔ وہ لوگ شادی کی تاریخ مانگ رہے ہیں۔ سفینہ مسکرائیں۔ ہاں، عمر نے حسرت سے آہ بھری۔ زہرا کو مارے شرم کے وہاں سے بھاگنا ہی پڑا۔ ناشتہ کر لو، ہم اس کے کمرے میں بھی جائیں گے تنگ کرنے، عمر نے اعراز کو جیسے تسلی دی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے ماما، آپ سوچ لیں کیا ڈیٹ دینی ہے۔ معیز نے انہیں فری ہینڈ دیا تھا۔ سفینہ بیگم کے چہرے پر طمانینت بھری مسکراہٹ تھی۔ بہت عرصے بعد گھر میں خوشی کا ماحول آ رہا تھا۔ تو لگے ہاتھوں کچھ اور خوشیاں بھی منا لیں۔ اعراز نے دبے لفظوں میں اپنی طرف اشارہ کیا۔ سفینہ بیگم اس کی بات اچھے سے سمجھے مگر اطمینان سے بولی، ہاں میں سوچ رہی ہوں زہرا کے ساتھ معیز کو بھی نپٹا دوں۔ سفیر کو اچھا لگے گا اگر ہم رباب کے لیے پروپوزل دیں گے۔ اعراز نے بے اختیار معیز کا چہرہ دیکھا جہاں تاثرات فوراً تبدیل ہوئے تھے۔ اف، 2 کشتیوں کا سوار۔ اعراز دل ہی دل میں کڑھا۔ فی الحال تو آپ زہرا کو دیکھیں ماما، اتنے اہم موقع پر میں کسی بھی قسم کا کوئی ایشو نہیں چاہتا۔ معیز نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے چائے کا کپ خالی کر کے سوسر میں رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کوئی ایشو نہیں ہوگا معیز، ایشو تو تب بنے گا جب سفیر کو پتہ چلے گا کہ اس لڑکی کا تمہارے ساتھ رشتہ کیا ہے۔ سفینہ بیگم کا لب و لہجہ بہت ٹھنڈا تھا مگر معیز کا تو تن بدن ہی سلگ اٹھا۔ میرے خیال میں آپ فی الحال زہرا کی شادی پر ہی فوکس رکھیں، میں جب فارغ ہوں گا تو آپ کو بتا دوں گا، تب آپ اپنے دل کے سارے ارمان نکال لیجیے گا۔ وہ اللہ حافظ کہتا آفس کے لیے نکل گیا اور پیچھے تڑپتے ترستے 2 حسرت زدہ دل رہ گئے، اعراز احمد اور عمر۔ اف، کیا ادا ہے بھائی کی، اور جو پہلے سے فارغ بیٹھے ہیں انہیں کوئی پوچھ نہیں رہا۔ اعراز نے ماں کا موڈ بدلنے کی خاطر منہ بسور کر کہا، فارغ بلکہ ویلے نکمے۔ یہ لقمہ عمر کا تھا، پھر ساتھ ہی تڑکے کے طور پر اضافہ بھی کیا، اتنی ترسا کے اگر میری شادی کی گئی تو میں اکٹھی 2 ہی کروں گا۔ یہ عمر کا مصمم ارادہ تھا۔ سفینہ کو ہنسی آ گئی۔ بدتمیز، بتاتی ہوں میں بھائی صاحب کو، انہوں نے دھمکایا۔ بھائی صاحب کیوں؟ بھابھی صاحبہ کو ڈائریکٹ کال ملا ہے جو میرے سوبر اور سیریس ہونے تک میری شادی کو ٹال چکی ہیں، عمر نے تڑپ کر کہا۔ اعراز نے مسکراہٹ دبائی اور بظاہر بڑی ہمدردی سے بولا، اف، پھر تو کبھی آپ کی شادی نہیں ہو سکتی۔ عمر نے خالی گلاس اٹھا کر اسے دھمکایا تو اعراز اور سفینہ بیگم ہنسنے لگے۔ وہ آفس کے لیے نکلا تو الجھن کا شکار تھا۔ ان دنوں کچھ عجیب سی کیفیت طاری تھی دل پہ۔ وہ رباب کے لیے سنجیدہ تھا مگر اس کے رنگ ڈنگ دیکھتا تو بیوی والے سانچے میں پوری نہ آتی تھی۔ گزشتہ لڑائی کے بعد تو دونوں میں سے کسی نے بھی اب تک صلح کا ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ وہ گاڑی باہر نکال رہا تھا جب اس نے ابھیا کو گیٹ سے باہر نکلتے دیکھا، ایک ہاتھ میں شاپنگ بیگ تھامے دوسرے سے اپنا پرس چیک کرتی، مصروف سا انداز۔ معیز نے گاڑی اس کے قریب لا کر زور سے ہارن بجایا تو وہ بدک کر ایک طرف ہوئی، پھر معیز کو دیکھا تو اس کے چہرے پر اطمینان سا پھیل گیا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ بھی اکیلی؟ ابھیا ہچکچا کر کھڑکی کے پاس آئی۔ مجھے اپنا جوتا تبدیل کرانا تھا، ثانیہ تو واپس جا چکی ہیں اس لیے اکیلے ہی جانا پڑا۔ اس نے تفصیل بتائی تو معیز نے اسے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور جھک کر فرنٹ ڈور ان لاک کرنے لگا۔ وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھی۔ کہاں سے لیا تھا جوتا؟ معیز نے پوچھا تو ابھیا نے مشہور برانڈ کا نام بتایا اور ساتھ ہی شاپنگ بیگ بھی دکھایا جس پر اس برانڈ کا نام جگمگا رہا تھا۔ تو چیک کر کے لیتی، زہر لگتا ہے مجھے لڑکیوں کا یوں اکیلے بازاروں میں گھومنا، وہ ناگواری سے بولا۔ میں گھومنے نہیں جا رہی تھی، وہ بے اختیار ہی اسے ٹوک گئی۔ معیز نے اس کی طرف دیکھا تو وہ آواز باختہ سی ہو گئی۔ میرا مطلب ہے کہ میں تو ضروری کام سے جا رہی تھی۔ اکیلی؟ معیز نے پھر جتانے والے انداز میں کہا تو وہ آہستہ سے بولی، جو اکیلا ہو وہ اکیلے ہی جاتا ہے۔ اف، معیز سلگا۔ ڈیم اٹ، یہاں تو سبھی پہیلیاں بجوانے والے طنز کے تیر چلانے والے ہیں۔ دنیا میں رہنے کے لیے دنیا میں رہنے کے آداب بھی آنے چاہیے انسان کو۔ وہ پتہ نہیں کیوں غصے میں تھا۔ ابھیا نے ذرا سا چہرہ موڑ کر اسے دیکھا، بے حد الجھا ہوا اور دوسرے کو الجھا دینے والے موڈ میں تھا وہ۔ اسی لیے تو اکیلی جا رہی تھی۔ بات گو ذرا سی تھی مگر معیز کو ٹھنڈا کر گئی۔ وہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ شاپ پہ جا کے ابھیا نے جوتے کا نمبر تبدیل کرایا۔ بڑے سے شاپنگ مال میں ساری دکانیں ہی برانڈڈ اشیاء کی تھیں۔ سنو، وہ باہر کی جانب چل رہی تھی جب معیز نے اسے آواز دی مگر شاید وہ اپنے دھیان میں تھی۔ چونکی تو تب جب اس کا ہاتھ ایک ملائم سی گرفت میں آ گیا۔ اس نے کرنٹ کھا کر دیکھا، وہ قتل جو جلایا ہوا تھا۔ آواز دے رہا ہوں تمہیں اور تم منہ اٹھائے چلی جا رہی ہو۔
ابیہا نے غیر محسوس کن انداز میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکال کر خواہی ماتھے پہ دوپٹہ ٹھیک کیا۔ جی، ثانیہ کی شادی ہے، شاپنگ کر لو۔ تمہیں ساتھ نہ لے کے گیا تو شاید میرے لیے بھی نو انٹری کا بورڈ لگ جائے، وہ کہہ رہا تھا۔ ثانیہ کے حوالے پر ابیہا کا دل اسی مان سے بھرا جیسے لڑکیوں کا اپنے میکے کے کسی رشتے کے مان سے بھرتا ہے۔ ثانیہ اسے موئز پر ترجیح دیتی تھی، یہ سوچ اس کا خون بڑھا گئی۔ موئز نے اس کے چہرے پر پھیلتے دل فریب سی تمتماہٹ دیکھی۔ شاپنگ تو مجھے ساری کروا دی تھی ثانیہ نے۔ موئز کو اپنے کندھوں سے کوئی بوجھ ہٹتا ہوا محسوس ہوا۔ دیٹس گڈ، وہ ریلیکس اسے ساتھ چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ اگلی شاپ سے نکلتے ہوئے کوئی موئز سے ٹکرایا۔ اوہ سوری، وہ گڑبڑایا، پھر خوشگوار سی حیرت کا شکار ہوا۔ رباب! مگر رباب کی تیکھی اور تلخ نگاہ ابیہا پر کڑی تھی جو کچھ خائف سی ہونے لگی۔ شاپنگ کرنے آئی ہو؟ موئز نے کزن اس کے حلیے کو نظر انداز کیا۔ بنا دوپٹے کے بغیر آستین کی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس وہ دعوت نظارہ دیتی محسوس ہو رہی تھی۔ سوری، پھر بات ہوگی، میں اس وقت کسی کے ساتھ شاپنگ میں بزی ہوں، وہ بڑی نخوت سے کہتی ٹک ٹک کرتی اگلی شاپ میں گھس گئی۔ موئز کئی لمحوں تک یوں ہی کھڑا رہ گیا اور ابیہا کا تو دل اونچی نیچی لہروں میں گویا ہچکولے کھا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی رباب اور موئز کے تعلق کو، اسے محسوس ہو گیا تھا۔ چلو، اس نے بت بنی کھڑی ابیہا کو اشارہ کیا تو وہ ہڑبڑا کر بیدار ہوئی۔ بیرونی دروازہ کھولتے ہوئے موئز نے سرسری سی نگاہ ابیہا پر ڈالی۔ پوری آسین اور نفیس سا دوپٹہ بہت سلیقے سے اوڑھے وہ اپنی زینت کو ڈھانپے ہوئے تھی، ایک مکمل عورت۔ اس کے ذہن میں عمر کے کل رات کے جملے چکرانے لگے۔ کھلے عام رباب کے اس حلیے نے موئز کا دل پھر سے کمتر کر دیا اور وہ اس معاملے پر رباب سے بحث کرنے کا پورا ارادہ رکھتا تھا۔ ابیہا کو گھر کے سامنے اتارا۔ بہت شکریہ، وہ متشکرانہ کہہ کر گاڑی سے اتری اور آگے بڑھ کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ موئز نے سائیڈ مرر میں دیکھا، اس کا خود کو سمیٹ کر چلنا کا انداز اور دوپٹے سے ڈھکا وجود، وہ خود سمجھ نہیں پایا تھا کہ ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ آ رہی ہو نا پھر مجھے ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے؟ سفیر کے زندگی سے بھرپور آواز گونجی تو کان سے موبائل لگائے زارا بے اختیار ہنس دی۔ بہت اچھا لگے گا نا دلہن کو دلہا کو ریسیو کرنے آئی ہے۔ سفیر کو بہت اچھا لگا۔ آہا، میری دلہن! اس نے گویا مہر ثبت کی۔ زارا یک لگتی جھیپ سی گئی۔ سفیر کو اس کی پر حجاب سی خاموشی نے مزہ دیا۔ بلکہ میں تو چاہتا ہوں مجھے ریسیو کرنے فقط تم ہی آؤ، کیونکہ گھر میں سب کے سامنے تو تم ملو گی نہیں۔ اسے چھیڑا۔ تو پبلک میں کیا ہم ڈوئٹ مل کر گائیں گے؟ وہ بے ساختہ بولی۔ پھر دونوں ہنسنے لگے۔ مسلسل ٹیلی فونک رابطے کی وجہ سے دونوں کی کیمسٹری خوب ملنے لگی تھی۔ سفیر میں اچھے شوہروں والی تمام خوبیاں موجود تھی، جن میں سب سے پہلی خوبی ان کا آپس میں دوستی کا رشتہ تھا۔ تم سامنے آؤ تو صحیح، ملنے کا طریقہ خود بخود آ جائے گا۔ سفیر نے لطیف سی شرارت کی تو وہ حجاب آلود انداز میں مدھم سا ہنس دی، پلکوں پہ جیسے کسی نے منو بوجھ ڈال دیا ہو اور سامنے سفیر احسن بیٹھا اسے تک رہا ہو۔ اس کی وارفتی اس کی بےتابی دل میں اتر رہی تھی اور اس کی میٹھی باتیں زارا کی سماعتوں میں رس گھول رہی تھیں۔ وہ لبوں پہ نرم سی مسکراہٹ لیے اس کی باتیں سنتی کبھی بے ساختہ بول اٹھتی اور کبھی کھنکھناتی ہنسی بکھیر رہی تھی۔ تم سیفی سے پیچھا کیوں نہیں چھڑا لیتی رباب؟ مجھے تو کچھ خاص آدمی نہیں لگا وہ، اس کے دوست الشوا نے ناگواری سے کہا۔ بہت دنوں کے بعد آج رباب کو کسی دوست کے ساتھ چائے پینے کا موقع ملا تھا اور بیٹھتے ہی یہ فرمائش۔ رباب ٹھٹکی، پھر سنبھلتے ہوئے بولی، اچھا تو ہے۔ اچھا، الشوا نے تمسخرانہ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے تو نہیں لگا۔ کیوں؟ اچھوں کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں یا ماتھے پہ 3 آنکھیں؟ رباب نے پیشانی پر ایک بل ڈال دیا تھا۔ کم آن رباب، سنسیئرلی تمہیں سمجھا رہی ہوں۔ اچھا بھلا ہے موئز احمد، کیوں تباہی کے پیچھے بھاگ رہی ہو؟ الشوا خاصی منہ پھٹ تھی، صاف بات منہ پہ کہنے والی۔ اس سے پہلے بھی ٹاسک کرتی رہی ہو، مگر وہ جسٹ فار انجوائمنٹ تھے۔ کالج لائف ختم ہو گئی ہے، یہ سب چکر بھی ختم ہو جانے چاہیے ڈیئر۔ شٹ اپ، بور کر رہی ہو تم مجھے۔ رباب کو اس کی باتیں اچھی نہیں لگ رہی تھیں۔ تم ہی سب نے مجھے سیفی کے پیچھے لگایا تھا، اب جب میں اس کی دوستی سے مطمئن ہوں تو تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ تم میری اچھی دوست ہو اور میں فیوچر میں تمہیں موئز احمد جیسے اچھے شخص کے ساتھ دیکھنا پسند کروں گی، وہ صاف گوئی سے بولی۔ رباب نے تیز نظروں سے چند لمحوں تک اسے گھورا اور پھر تلخی سے بولی، اور موئز احمد، وہ اچھا شخص آج کل بغل میں ابیہا مراد کو لے کر گھوم رہا ہے۔ الشوا نے چونک کر بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ کہاں سے آ گئی؟ کہیں سے بھی آئے ہو، واٹ ایور، لیکن اس پردے کی بوبو کی وجہ سے وہ میری ڈریسنگ اور لبرٹی کے تانے دینے لگا ہے مجھے۔ الشوا نے تعصب سے اسے دیکھا۔ جو خود کنویں میں گرنا چاہے اسے کون روکے؟
تم دیکھنا، موئز نے میرا دل توڑا ہے نا، اب میں کس کا دل توڑتی ہوں۔ رباب کی آنکھوں میں عجیب سی چمک اور لبوں پر پورے اسرار سے مسکراہٹ تھی۔ الیشبا کو اس کا انداز اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ سر جھٹک کر اپنے شاپنگ بیگز اکٹھے کرنے لگی، جبکہ سیفی کے متعلق الیشبا کے شک کا اظہار کو رباب نے الیشبا کی جیلسی قرار دیا تھا۔ وہ بے وقوف تھا جو رباب پہ لاکھوں وارتا جا رہا تھا۔ رباب دل ہی دل میں اپنی خوش قسمتی پر مسرور تھی، اور ایسے لوگوں کے پاس کھڑی قسمت اکثر ہاتھ مل رہی ہوتی ہے۔ ماما آپ بھی چلیں نا، اون نے بہت اصرار سے بلایا ہے۔ موئز اپنی پیکنگ زارا سے کروا چکا تھا۔ آج سپہر وہ اون کے سسرال جانے والے تھے۔ رات کو مایو مہندی کا فنکشن رکھا گیا تھا۔ سفینہ مسکرا دی۔ ولیمے میں شریک ہو جاؤں گی بیٹا، وہ لوگ یوں بھی وہاں رات رکنے والے ہیں، اتنا لشکر کہاں سنبھالیں گے لڑکی والے۔ بات ان کی صحیح تھی۔ اون کے ابا نے بہت قریبی رشتہ داروں کو انوائٹ کیا تھا۔ دوستوں میں محض موئز تھا، اور ابیہ کے ساتھ جانے کی تو موئز نے سفینہ بیگم کو بھنک بھی نہیں پڑنے دی تھی، ورنہ قیامت ہی آ جاتی گھر میں۔ ابیہ اپنا بیگ لے کر گھر سے باہر نکلی، وہیں سے موئز نے اسے پک کر لیا۔ اس سے پہلے بھی وہ موئز کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی، ڈری سہمی دروازے سے لگی، مگر آج اس کا عجیب سا چہکتا ہوا انداز تھا، سر خوشی لیے، سیاہ آنکھوں کی چمک تمتماتے چہرے کے ساتھ بڑا ماورائی سا تاثر دے رہے تھے۔ فیروزی کلر کے پرنٹڈ لباس میں وہ بالکل سادہ تھی، مگر یوں دھمک رہی تھی جیسے راستہ دکھانے والا ستارہ۔ موئز کو اس سے اچھی تشبیہ نہ سوجی تھی۔ اف! ہاتھوں کو مسلتی وہ خود ہی بے اختیار بول اٹھی، کتنا مزہ آئے گا نا، میں نے کبھی کوئی شادی اٹینڈ نہیں کی۔ موئز نے گہری سانس بھری، اس کے وجود پہ چھائی سرشاری کا معمہ حل ہو گیا تھا۔ موئز نے سر ہلایا۔ آپ تو بہت سی شادیوں میں گئے ہوں گے نا؟ وہ باقاعدہ اس کی طرف رخ موڑ کے بیٹھ گئی تھی۔ ظاہر ہے، دنیا میں آئے تو دنیا داری میں شریک بھی ہونا پڑتا ہے۔ موئز کا اسے بہت نرمی دکھانے یا لفٹ دینے کا کوئی موڈ نہیں تھا، بلکہ وہ اس کی طرف دیکھنے سے بھی اعتراض ہی برت رہا تھا۔ کیوں؟ وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ پتہ ہے، وہاں ہمارے محلے میں کبھی کسی نے امی اور مجھے بلایا ہی نہیں کسی شادی میں۔ وہ اداس ہی ہو گئی۔ ابا کی وجہ سے، صرف زرینہ خالہ سے امی کی دوستی تھی اور بس۔ موئز عجیب سے احساس میں گھرنے لگا۔ دفعتاً وہ پھر سے پرجوش ہوئی۔ اور آپ کو پتہ ہے، میں نے شادی کا کارڈ بھی دیکھا ہے، ثانیہ خود مجھے دینے آئی تھی، مہندی کا الگ سے، بارات اور ولیمے کا الگ، اتنی چمک اور ملائمت ہے اس میں نے تو اسے سنبھال کے رکھ لیا ہے۔ فریم کراؤ گی کیا؟ موئز نے اس عجیب سے احساس سے چھٹکارا پانے کے لیے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ ایک ہی تو کارڈ ہے میرے پاس، اور آپ نے دیکھا نہیں، مہندی کے کارڈ پہ ثانیہ کی فرینڈ میں سب سے پہلے میرا نام ہے۔ اس کے انداز میں تفاخر تھا۔ موئز کو افسوس ہوا، اس نے واقعی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے دراصل اون کی طرف سے کارڈ آیا تو اس میں ایسا کچھ نہیں تھا، موئز نے بتایا۔ اچھا، ان کا کارڈ علیحدہ تھا، مطلب کہ ایک شادی کے 2 کارڈز؟ ابیہ بیچاری کی سادگی کی تو کوئی حد ہی نہ تھی۔ موئز کے ہونٹوں پر بے اختیارانہ مسکراہٹ آئی۔ لڑکی والے اپنے مہمانوں کے لیے کارڈ چھپاتے ہیں اور لڑکے والے اپنے مہمانوں کے لیے۔ اچھا۔ موئز نے اس خوابناک سے اچھا پر ہی بے اختیار اسے دیکھا تو ادھر حیرت کا ایک انوکھا ہی انداز تھا، حیرانی سے پھیلی سیاہ پلکوں کی باڑ سے سجی آنکھیں، اور نیم لب، جیسے خلا میں اندیکھا منظر دیکھ رہی ہو۔ موئز کے یوں اچانک دیکھنے پر وہ سٹپٹا کر سیدھی ہو بیٹھی، مگر یوں سٹپٹانے اور جھیم کر سیدھے ہونے کے دوران جو رنگ اس کے چہرے پر پھیلے انہوں نے موئز کو حیران کر دیا تھا۔ وہ لڑکی اس کے نکاح میں تھی، اور چلو آپسی تعلقات جیسے بھی ہوں، مگر اس کا اپنے شوہر سے یوں جھجکنا، شرمانا موئز کے لیے بہت انوکھا تھا۔ لڑکیاں تو اجنبیوں سے بھی یوں نہیں شرماتی۔ موئز کو بے ساختہ رباب کے انداز یاد آئے تھے۔ حسب توقع اور منہ پھلائے ہوئے تھا۔ ابیہ اور موئز سیدھے ان کی طرف ہی پہنچے۔ وہاں سے پھر قافلہ سید نگر کی طرف نکلتا۔ اون کی امی اور بھابھی بڑے پرتپاک سے ملیں۔ یہ بھابھی ہیں۔ ابیہ کا اون نے سیدھا سادہ تعارف دیا تو موئز بس دانت پیس کر رہ گیا۔ ویسے یار موئز، قسم سے کیا کمال کی جوڑی بنی ہے تم دونوں کی، اون نے دل سے کہا تھا، مگر پھر موئز کی تیوری کے بل دیکھ کر دھیما پڑا، یوں ہی اپنا خیال ظاہر کر رہا تھا۔ تم اپنے خیالات اپنے نصف بہتر کے لیے سنبھال کر رکھو۔ موئز نے اسے یاد دلایا تو وہ گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ اچھا لباس اور اچھا ساتھ انسان کو کس قدر پر اعتماد بنا دیتا ہے، یہ ابیہ نے اس دن جانا۔ وہ بہترین لباس میں ملبوس تھی، اور وہاں اس کا تعارف موئز کی بیوی کے طور پر ہوا تھا۔ اسی کی وجہ سے اون کی امی اور بھابھی اس سے کسی معزز مہمان کی طرح رویہ رکھ رہی تھیں۔ ابیہ کے اعتماد کا گراف
قدرتی طور پر بڑھا۔ اسے اپنی 20 سالہ زندگی میں ایسی قدردانی کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ بڑے خوش ہو؟ موئز نے ان کے کہکوں پر چوٹ کی۔ طوفان سے پہلے کی علامات ہیں ساری، اور یوں بھی زندگی میں ایک بار شادی ہونی ہے، ایک ہی مووی میں کام کرنے کا موقع ملنا ہے، تو وہ تو اچھی بنے۔ اس نے تفصیل سے جواب دیا تو موئز کو ہنسی آ گئی۔ اون کی فیملی اپنی گاڑی میں تھی، ابیہ اور موئز کی گاڑی ان کے پیچھے، اور پھر مہمانوں کی ہائس نکلی۔ تم تیار نہیں ہوئی؟ موئز کو راستے میں دھیان آیا۔ مجھے تو تیار ہونا ہی نہیں آتا، ثانیہ نے کہا تھا وہاں آ جاؤں گی تو وہ خود تیار کریں گی۔ وہ سادگی سے کہتی موئز کو چپ کروا گئی۔ باقی کا سفر ابیہ نے بڑے اشتیاق سے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اور موئز نے جانے کس چپ کے حصار میں گزارا تھا۔ ان کا قافلہ سیدھی حویلی پہنچا تو وہاں ان کا پرتپاک استقبال ہوا۔ ابیہ کو بہت اچھا لگا۔ ساری خواتین مہمان خواتین سے گلے مل رہی تھیں۔ بنا واقفیت کے کئی ایک نے ابیہ کو بھی گلے سے لگا کر استقبال کیا تو وہ خام خواہ ہی اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ بھابھی نے ابیہ کو تیار کرنے کی ذمہ داری لے لی تو ابیہ نے فوراً ثانیہ کو کال ملا کر ساری تفصیل بتائی۔ وہ ابیہ کے جوش اور خوشی پر ہنستی رہی۔ ماشاءاللہ۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے تیار ہونے کے بعد بھابھی کے پاس آئی تو اسے دیکھتے ہی جس طرح بھابھی نے توصیفی انداز میں کہا، ابیہ تو کانوں تک لال پڑ گئی۔ وہ میں تیار ہونے آئی تھی۔ وہ نروس سے ہو کر انہیں یاد دلانے لگی۔ تیار تو ہمیں ہونا پڑتا ہے ڈیئر، تمہیں تو اوپر سے اتنا سوار کر نکھار کر بھیجا گیا ہے۔ بھابھی اسے چھیڑ رہی تھی۔ وہ گھبراہٹ میں آدھی بات سمجھے اور آدھی نہیں۔ تو پھر میں تیار نہ ہوں؟ بھابھی نے اپنا مشہور زمانہ کہکا لگایا۔ بچوں کو دادی کے پاس بھجوا کر وہ اطمینان سے ابیہ کو تیار کرنے لگی۔ ہلکا سا میک اپ، اور وہ یوں نکھری کہ بقول بھابھی کے آج کا فنکشن تو تمہیں لوٹ لوگے موئز تو بے ہوش ہو ہی جائے گا۔ وہ شرمیلی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کا شکریہ ادا کرتے اپنے کمرے کی طرف بھاگی جہاں اس کا سامان رکھا تھا۔ بیگ میں سے میچنگ شوز نکالتی موڑے پر بیٹھی وہ جھک کر سٹریپ بند کر رہی تھی۔ سیاہ بال شانے سے پھسل کر آگے کو بکھر گئے۔ واش روم کا دروازہ خفیف سی کلک کی آواز کے ساتھ کھلا۔ اپنے کام میں مصروف ابیہ نے یوں ہی سرسری سی نگاہ اٹھا کے دیکھا تو دل دھک سے رہ گیا۔ موئز سفید شلوار اور بنیان میں ملبوس، بالوں کو تولیے سے رگڑتا واش روم سے باہر نکلا تھا۔ ابیہ قدرے سائڈ پر تھی، اس لیے ابھی موئز کی نگاہ اس پر نہیں پڑی تھی۔ وہ اپنی دھن میں مگن تیزی سے بال خشک کر رہا تھا۔ تھوک نگل کر حلق تر کرتے ہوئے ابیہ نے جلدی سے اپنی توجہ پیروں کی طرف کر لی اور دوسری سینڈل پہننے لگی۔ وہ چوڑیوں کی خفیف سی جل ترنگ تھی جس نے آئینے کے سامنے کھڑے موئز احمد کو پورے کا پورا مڑنے پر مجبور کر دیا۔ سینڈل کا سٹریپ بند کرتے ابیہ کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ موئز حیران و پریشان۔ یہ کون محترمہ کمرے میں گھس آئی تھی؟ جلدی سے لبک کر بیڈ پر بیٹھی قمیض اٹھا کر بدن پر چڑھائی۔ ایکسکیوز می؟ موئز ان محترمہ کو متوجہ کر کے بتانا چاہتا تھا کہ یہ کمرہ موئز کو الاٹ کیا گیا ہے۔ تبھی وہ سینڈل کا پیچھا چھوڑ کر مجبوراً سیدھی ہوئی تو موئز کی آنکھیں لمحہ بھر کو تو چندیا ہی گئیں۔ ایک خوبصورتی چہرے کی ہوتی ہے، محض چہرے کی، اور اصل خوبصورتی جو چہرے کی خوبصورتی کو نکھارتی ہے وہ کردار کی خوبصورتی ہے۔ انسان کی معصومیت، اس کی سادگی، سب اس کے چہرے سے جھلکتا ہے۔ ابیہ اس کی طرف متوجہ ہوئی تو وہ پھرتی سے واپس آئینے کی طرف پلٹ گیا۔ اب ایسا بھی کیا محبت ہو کر بت بن جانا؟ اوہ تم ہو، میں سمجھا پتہ نہیں کون محترمہ گھسائی ہے کمرے میں۔ وہ فوراً ہی خود کو سنبھال گیا۔ ابیہ نے بھی اس کی توجہ دوسری طرف محسوس کر کے سکا سانس لیا اور اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے تبدیل شدہ کپڑے تہہ کر کے رکھنے لگی۔ موئز کے کپڑے واش روم سے نکال کر سنبھالے اور اب وہ وہیں بیٹھ کے کنارے ٹکی موئز کے تیار ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا دل عجیب سی خوشی کی لپیٹ میں تھا۔ دل چاہ رہا تھا اڑ کر ثانیہ کے پاس پہنچ جائے۔ وہی تو تھی جس کی وجہ سے آج وہ بھی عام انسانوں کی طرح دنیا داری کو برتنے کے قابل ہوئی تھی۔ وہ یوں ہی بال برش کر کے موئز کو دیکھے گئی۔ سفید شلوار کے ساتھ جنید جمشید کرتا گرین اور براؤن لائننگ سے مزین تھا۔ وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ خود پر بے دریغ پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ ابیہ کی مشام جان معطر ہوئی۔ اس نے گہری سانس اندر کھینچ کر خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ اسے یاد آیا، یہ خوشبو موئز احمد کے ملبوس میں سے پھوٹتی تھی۔ جب وہ اسے یاد تھا کب وہ اس کے اتنے قریب آیا تھا کہ وہ اس خوشبو کو محسوس کر سکتی۔ موئز نے آئینے میں دیکھتے ہوئے ابیہ کی نکاح کے ارتکاز کو شدت سے محسوس کیا۔ بالوں میں ہاتھ پھیر کر آخری جائزہ لیتے وہ اس کی طرف پلٹا تو اس نے جلدی سے سر جھکا لیا۔ موئز کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ جلدی سے اٹھ جاؤ، اون مجھے کوس رہا ہوگا۔ اس کی نروسنس کو ختم کرنے کی خاطر موئز اس کی طرف کم ہی توجہ دے رہا تھا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا تو ابیہ کا معصوم سا دل اداس ہو گیا۔ بھابھی اس کی اتنی تعریفیں کر رہی تھی،
اور موئز نے ایک نگاہ بھی نہ ڈالی تھی۔ بے ہوش ہونا تو دور کی بات تھی۔ وہ بجھے بجھے انداز میں موئز کی تقلید میں باہر نکل گئی۔ باہر رنگ و نور کی الگ ہی دنیا سجی تھی۔ ابھیا تو حیران اور پریشان ہی رہ گئی تھی۔ مہندی کی سجی ہوئی تھالیوں میں جلتی موم بتیاں، ڈھول کی تھاپ اور رنگ و بو کی دنیا۔ بھابھی نے اس کے ہاتھ میں بھی مہندی سے سجی تھال تھما دی۔ ثانیہ کا گھر تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ سب مہندی کے گانے گاتے اور لڑکے کی ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالتے لڑکی والوں کے گھر پہنچے۔ ابھیا تو موئز جیسے سنجیدہ سڑیل مزاج بندے کو ڈھول کی تھاپ پر اون کے ساتھ بھنگڑا ڈالتے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ ہنستا مسکراتا وہ بنا دستک دیے سیدھا اس کے دل میں گھستا چلا جا رہا تھا۔ لڑکیاں اور خواتین نے پھولوں کی پتیاں برسا کر ان کا استقبال کیا تھا۔ بھابھی نے اندر جاتے ہی ابھیا کو ثانیہ کے کمرے میں بھجوا دیا۔ پیلے اور سبز مہندی کے سوٹ میں ملبوس، پھولوں کے زیور اور چوڑیوں سے سجی سنوری وہ ثانیہ تھی۔ ایک الگ ہی دل فریب سے روپ میں بسی، ابھیا سے لپٹ کے ملی۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ ابھیا آدھی بات دل میں ہی دبا گئی۔ اور تم تو قیامت ڈھا رہی ہو، موئز بھائی پر بھی ڈھائی ہوگی۔ ثانیہ مسکرائی تو وہ جھینپ گئی۔ قسم سے انہوں نے تو دیکھا بھی نہیں مجھے۔ ثانیہ نے اسے امی اور دادی سے ملوایا۔ دادی کو تو وہ نیک روح اور کوئی فرشتہ ٹائپ شے لگی تھی۔ وہ ثانیہ سے اس کی دوستی پر حیرانگی کا اظہار کر کے ثانیہ کا دل جلاتی رہیں۔ اون کا موڈ کیسا ہے؟ ثانیہ نے سرسری پوچھا تو وہ ہنسنے لگی۔ وہ تو بھنگڑا ڈال رہے تھے باہر۔ ثانیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ دادی کی خواہش کے عین مطابق پہلے دوپٹے کی چھاؤں میں ثانیہ کو لا کر سجے سجائے جھولے پر بٹھایا گیا۔ اس کے بعد لڑکے اون کو لائے۔ ثانیہ کا بڑا جی چاہا گھونگھٹ اٹھا کے ایک بار تو اون کے تاثرات دیکھ ہی لے، مگر دل محسوس کے رہ گئی۔ ہاں، وہ ساتھ آ کر بیٹھا تو پہلی بار ثانیہ کا دل عجیب سے انداز اور ایک الگ سی لے میں دھڑکنے لگا۔ سب باری باری تیل مہندی لگاتے اور انہیں مٹھائی کھلا کے بحال کر رہے تھے۔ ابھیا نے بھی سب کی دیکھا دیکھی بڑے شوق سے یہ رسم ادا کی تھی۔ رات گئے تک سب فارغ ہوئے، سب واپسی کے لیے نکلے تو ابھیا بھابھی اور امی کے ساتھ ہی حویلی آ گئی کہ سارا سامان تو یہیں پڑا تھا۔ شدید تھکاوٹ ایک بہترین دن اور بہترین لمحات گزارنے کی خوشی پر حاوی تھی۔ موئز تو اون کے ساتھ تھا۔ ابھیا اپنے کمرے میں آ گئی۔ میک اپ صاف کر کے منہ ہاتھ دھو کر اس نے کپڑے تبدیل کیے۔ کمرے کے وسط میں کھڑی وہ تولیے سے منہ خشک کر رہی تھی۔ اس کا بے ساختہ گھومنے کو جی چاہا مگر جھومنے کو بھی۔ زندگی ایسی بھی ہو سکتی ہے، ٹینشن فری۔ مسکراتے ہوئے لائٹ آف کر کے بستر پر آ گئی۔ یہاں اکیلے، وہیں ثانیہ کے پاس ہی رک جاتی۔ آخری خیال اسے یہی آیا تھا۔ پھر وہ نیند کی وادی میں کھو گئی۔ جانے رات کا کون سا پل تھا جب عجیب سے احساس سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ کوئی اس کے بالکل پاس آ کے گرنے سے انداز میں بیٹھا تھا۔ بے اختیار ابھیا کی چیخ نکل گئی۔ آنے والا بھی بدک کر اٹھا۔ اس نے فوراً ہی لائٹ آن کی۔ وہ موئز تھا۔ ابھیا ساریسما سی منہ پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ موئز نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ حونک سے انداز میں موئز نے پوچھا۔ ادھر ابھیا کا تو حلق میں اٹکا دل ہی قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ سو رہی تھی، سادہ سا جواب۔ موئز کا دماغ گھوما۔ تم میرے کمرے میں کیوں ہو؟ مجھے تو آنٹی نے اسی کمرے میں رہنے کا کہا تھا، میرا سامان بھی انہوں نے ہی رکھوایا تھا۔ ابھیا نے اون کی امی کا حوالہ دیا۔ موئز کو یاد آیا اون خبیز نے اس کا کیا تعارف پیش کیا تھا۔ اب ظاہر ہے میاں بیوی کو وہ ایک ہی کمرہ دیں گے نا۔ ابھی آتے ہوئے بھی اون نے بہت مانی خیزی سے سویٹ ڈریمز کہا تھا۔ اب سمجھ آئی تھی۔ نیند سے گلابی ہوتی آنکھوں کے ساتھ وہ سراسیمہ تھی۔ موئز خاموشی سے بیڈ کے کنارے ٹک کر جوتے اتارنے لگا۔ تھکاوٹ اور نیند سے برا حال تھا، اوپر سے اون کی یہ شرارت، مگر اس کا واپس اون کے کمرے میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، جہاں نہ جانے کون کون آڑا ترچا لیٹا خراٹے لے رہا تھا۔ وہ واش روم میں جا کر کپڑے تبدیل کر کے آیا تب بھی وہ یوں ہی چادر بھینج کر سینے سے لگائے پریشان سی بیٹھی تھی۔ سو جاؤ، اب تم کیا مراقبہ کرو گی ساری رات؟ موئز نے نارمل سے انداز میں کہا۔ وہ خواہ اس مسئلے کو کوئی بڑا مسئلہ نہیں بنانا چاہ رہا تھا، سو اسے بھی پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ آپ سوچ جائیں یہاں، میں کہیں اور۔ وہ جلدی سے نیچے اترنے لگی۔ موئز نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ یہ اصل زندگی ہے، کوئی ڈرامے کا سین نہیں کہ میں بیڈ پہ لیٹوں اور تم زمین پہ جا لیٹو۔ ابھیا نے خائف ہو کر اسے دیکھا۔ اپنی جگہ پر لیٹو اور سو جاؤ۔ وہ سنجیدہ تھا۔ کوئی بات نہیں، آپ کو پرابلم ہوگی، میں مینج کر لوں گی۔ وہ اٹکی۔ موئز نے اسے گھور کے دیکھا۔ واٹ ڈو یو مین مجھے پرابلم ہوگی؟ وہ سٹ پٹائی۔ مطلب آپ کھلے ہو کے سو جائیں، میری وجہ سے تنگ ہوں گے۔ اللہ، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا۔
मुइज़ ने अपने हवास में तारी होता महसूस किया था। उसे खूबसूरती और मासूमियत मिल जाए तो वो अभिया मुराद बनती थी। मुइज़ को जैसे आज अभी पता चला था कि स्याह बालों के हाले में उसका चेहरा कैसा चांद सा दमकता था, और नींद का कच्चापन लिए गुलाबी आंखें। ऐसी गुलाबी रंग तो उसने सारे रंगों में कभी नहीं देखा था। उसके नज़र के इर्तकाज ने अभिया की हथेलियां पसीज दी। उसने कसमसाक कर अपना हाथ मुइज़ की गिरफ्त से छुड़ाने की सही की तो वो चौंका और अभिया का हाथ छोड़ दिया। चलो अब सो जाओ आराम से, वो अपने अंदर के शोर को दबाने की खातिर डांटने लगा। अभिया खामोशी से अपनी जगह पर जाके बैठ गई। लाइट में तो वो कभी उसके सामने बेतकल्लुफी से नहीं लेट सकती थी। मुइज़ लाइट ऑफ करके नाइट बल्ब ऑन करता अपनी जगह पे आके दराज हो गया। तब अभिया भी आहिस्ता आहिस्ता लेट ही गई। शदीद थकावट के बावजूद इस सूरत हाल की वजह से मुइज़ को काफ़ी देर से नींद आई थी। किसी के झंझोड़ने से वो बामुश्किल आंखें खोल पाया। वो इस पे झुकी पता नहीं क्या कर रही थी। मुइज़ को उसके अल्फाज समझ में नहीं आए, मगर उसका धुला निखरा रूप इस कदर दिल फरेब और इसके इतने करीब था कि नींद ही की कैफियत में बिला इरादा और बेइख्तियार ही मुइज़ ने उसका बाजू थामकर अपनी तरफ खींच लिया। मुइज़ का अंदाज ऐसा था जैसे वो पता नहीं कितने मोहब्बत करने वाले मियाँ बीवी रहे हों। और अभिया, उसकी तो मानो सांसें ही थम गई थीं। जोर से दरवाज़ा धड़धड़ाया गया और साथ ही मुइज़ के मोबाइल की रिंगटोन बजना शुरू हुई तो वो जैसे चौंक कर हवास में लौटा तो अभिया को अपने पास, बहुत पास पाया। वो बिदक कर पीछे हटा। उसे जैसे अपनी बेइख्तियारी पर यकीन ना आया। अभिया जल्दी से उठकर दूसरी तरफ चेहरा किए खड़ी हो गई। उसका मोबाइल मुसलसल बज रहा था। मुइज़ ने उठा के देखा, ऑन की कॉल थी। खुद को नॉर्मल करते हुए उसने कॉल अटेंड की। जनाबे आली, अगर जिंदगी की हसीन सुबह तलू हो गई हो तो बाहर आ जाएं, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। ऑन ने शरारत भरे मुअद्दबाना अंदाज में कहा तो वो दांत पीसने लगा। ये बहुत बेहूदगी की है तुमने ऑन। अरे चल, एक तो रोमांस का मौका फराहम किया और ऊपर से हम ही को ताने। वो चिकना खड़ा था। मुइज़ ने मोबाइल ऑफ करके बिस्तर पर उछाल दिया। वो कुछ सोचकर चलते हुए अभिया की तरफ आया। आई एम सॉरी, मैं नींद में था। अभिया ने मारे हया के सर नहीं उठाया। मुइज़ को टूटकर किसी गलतफहमी का एहसास हुआ और वो अभिया को किसी खुशफहमी में नहीं रहने देना चाहता था। हमारे दरमियान अव्वल रोज से जो मामला तय है वैसा ही रहेगा। तुम मेरे रास्ते में कहीं नहीं हो अभिया। आई एम सॉरी अगेन। वो महज एक लफ्ज़ के ताल्लुक को कोई नाम नहीं देना चाहता था, सो सर मेरी से जिता कर वॉशरूम में घुस गया और अभिया खाली हाथ और खाली दिल खड़ी रह गई। हवेली से ऑन अब्बास की बारात और मुख्तसर से बाराती पूरे धूमधाम से निकले और दुल्हन के घर जा पहुंचे। अभिया की छप आज भी निराली थी, मगर एक हुज़न था जो उसकी खामोश निगाहों से छलका जाता था। पिछले 2 दिनों से वो खामखा मुस्कुराने वाले होंठ बिल्कुल खामोश थे और साकत। मुइज़ का कई बार उससे सामना हुआ, मगर उसने एक बार भी निगाह उठा के मुइज़ को ना देखा था। ऑन की जिद पर निकाह की सुन्नत अदा की गई। बचपन के निकाह का क्या भरोसा जी। पता नहीं कौन कौन सी रस्में हुई, हंसी मजाक कह के सब खुश थे। ऐसे में अभिया की खामोशी को कौन देखता। सानिया पर दुल्हनापे का रूप टूट कर आया था तो ऑन भी उसकी टक्कर का था। दादी दान की इजाज़त पाकर दुल्हन की रुखसती चाही गई और ये काफिला वापस हुआ। मुइज़ ने आते हुए सामान गाड़ी में रख लिया कि दोबारा हवेली ना जाना पड़े, और अब बारात की वापसी थी। मुइज़ का इरादा ऑन की तरफ जाने का था। मुझे घर ड्रॉप कर दे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अभिया की आवाज़ में भीगापन था, मगर मुइज़ चुप रहा। वो उसे आस का कोई जुगनू थमाना नहीं चाहता था। वो आंसू पीती खामोशी से खिड़की से बाहर भागते दौड़ते मनाजिर देखती रही। दुल्हन बैठी सानिया ने जितनी कुरानी आयात याद थी पढ़ के खुद पर दम कर ली, बल्कि अपने गिर्द हसार बना लिया। ऑन तो यही समझता है कि मैं इस शादी पे राजी नहीं हूँ। ऐसे में यूं सच संवर कर उसका इंतजार करना कितना ऑकवर्ड लगेगा। उसे यकायक ध्यान आया तो वो जल्दी से अपना लहंगा समेटती उठी और बिस्तर से उतर गई। ओफो, सैंडल किधर गई? उसने झुककर देखना चाहा तो लहंगे में उलझी लड़खड़ाई और इससे पहले कि वो जमीन बोस होती 2 हाथों ने बेख्तियार ही नरमी से उसे थाम लिया था। सानिया ने करंट खाकर मुकाबिल की तरफ देखा था।